अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। ईरान ने नाज़रीन बड़ा हमला किया है। नेतन्याहू इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म के घर पे उनके घर को उड़ा दिया गया है। साथ इज़राइल ने तेहरान के शहरियों को वार्निंग जारी की थी कि हम हमला करने वाले हैं, शहर छोड़ दें। आज तबाही मचा दी है तेहरान में। तमाम तर सरकारी इमारतों को, आर्मी, नीम फौजी दस्ते, तमाम तर इंटेलिजेंस इदारों के दफातर को, वजारत मवासिलात को, तमाम जितने भी सरकारी दफातर हैं और जितने भी खुफिया एजेंसियाँ हैं, जितने भी आर्मी, बहरी और नेवी हैं, उनको निशाना बनाया और तबाही मचा दी है। तेहरान को बिल्कुल खंडर बना दिया है। साथ नाज़रीन जो इज़राइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती के, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नेतन्याहू के घर पे नाज़रीन जो कैसरिया में वाक़या है इज़राइल में, वहाँ पे हमला किया गया है ईरान की तरफ से और उनके घर को तबाह कर दिया गया है। लेकिन उसमें नेतन्याहू और उनके बच्चे वग़ैरह नहीं थे, वो पहले से निकल गए थे सेफ़। आज ईरान ने जो है दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं इज़राइल की तरफ, और जो ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको हवा में तबाह कर दिया गया है। एक चौथी वेव जो है वो दोबारा भिजवा दी है ईरान ने, चूँकि ईरान और इज़राइल के माबैन फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर है। काफ़ी लंबा, 1800 से 2000 किलोमीटर काफ़ी एरिया है। और रास्ते में जो है करीबी ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, शाम हो गया, उर्दन हो गया, इराक़ हो गया, वहाँ पे ईरान के ड्रोन्स को और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको इज़राइल, अमेरिका और नेटो के एहलकार जो है वो बाकायदगी से गिरा रहे हैं ताकि वो इज़राइल में तबाही न कर सके। तो ईरान को नाज़रीन झगड़ा हुआ है और पिंजरे में रखा हुआ है। वो फाइटर जेट तक अपने नहीं उड़ा सकते कि वो अपनी बाउंड्री से आगे जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं शाम में, इराक़ में, उर्दन में, वो तबाह कर देंगे ईरान के फाइटर जेट को और ईरान के बैलिस्टिक वगैरह मिसाइल जो फायर करता है। अभी भी ईरान बड़ा तगड़ा है कि उसकी 2000, 1500, 1200, 1100 मिसाइल्स और ड्रोन्स में से 8-10 जो हैं वो तल अबीब पहुँच जाते हैं, इज़राइल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे तबाही मचा देते हैं। बहरहाल नाज़रीन जो ईरान पे हमला किया गया है, सुबह से ही तेहरान ने आज इज़राइल ने तेहरान के शहरियों को जो कहा था कि आप शहर से निकल जाएं और हम हमला करने वाले हैं। जो हमला किया नाज़रीन उसमें मेहराबाद, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनको निशाना बनाया गया है, उनके डिपोज़ को निशाना बनाया गया है, ईरान के नेवल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। तेहरान में वाटर पाइपलाइन को तबाह किया गया है, तमाम तर पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। ईरान वजारत इंटेलिजेंस को निशाना बनाया गया है, ईरान के बहरिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, वजारत इंसाफ को निशाना बनाया गया है, ईरान के मिसाइल और रेडार की पैदावार की तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। तेहरान मशहद एयरपोर्ट जो है उसको निशाना बनाया गया है। कार नाज़रीन साथ जासूस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं मोसाद के, और कुछ ईरान के अपने गद्दार जो हैं वो उनसे मिले हुए हैं। उस वजह से ईरान की तबाही ज़्यादा हो रही है। 12 कार बम धमाके हुए हैं ईरान में, कार बम धमाके 12। साइंटिस्ट अभी तक 13 जो है वो शहीद हो गए इनके हमलों में। तो तवातुर से जो है वो हमले जारी हैं तेहरान में, और तेहरान में एक तबाही मचाई हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो भी ईरान के भी उस साइड पे जा रहे हैं। मगर साथ नाज़रीन जो इज़राइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती अमित मिली, जो इज़राइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती के हैं, उन्होंने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को धमकी दी है। पाकिस्तान समेत मतलब पाकिस्तान का नाम लिया है कि ईरान की जो भी हिमायत करेगा या उसे उकसाएगा, उसकी हर किस्म की मदद करेगा, फ़ैसला कुन जवाब उसको देंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दी और पाकिस्तान ऑलरेडी नाज़रीन इस टाइम पे अलर्ट है। इस तरह नाज़रीन तुर्क जो रुकन पार्लियामेंट है अली शाहीन, उन्होंने कहा कि इज़राइल पाकिस्तान को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है और ये एटमी सलाहियत को ख़त्म करना चाहते हैं। इज़राइल के नाज़रीन जो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म है इस टाइम पे नेतन्याहू, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान और पाकिस्तान इनके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना हमारा मकसूद है। तो ये
کھلا ذہن ہے ان کا، اور انہوں نے جب انڈیا کو سپورٹ کیا، پاکستان اور انڈیا کی جو ایک محدود جنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے اسرائیل نے انڈیا کو سپورٹ کیا، اس سے بھی لگ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ بہرحال ہمارے تو 1947 سے ان کے ساتھ اختلاف ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کے، مگر انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے پاکستان کو راغب کرنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے۔ ابھی بھی پاکستان کے چند صحافیوں کو خریدا گیا ہے، باقاعدہ پاکستان کے چند صحافی ہیں جو ان کی ابھی بھی اس جنگ میں بھی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ حالانکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا گیا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے۔ ہم 1947 محمد علی جناح نے جو کہا تھا، ہم فلسطین کے ساتھ اسی ٹائم سے کھڑے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو کہنا ہے کہ عرب ممالک کا فلسطین کا مسئلہ ہے، مگر پاکستان نے 1947 میں ہی مسلمان ملک بھی ہے، اور پاکستان نے اس کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا ہے۔ ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور عرب کے عوام جو ہیں وہ کبھی بھی اسرائیل کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے انڈیا کو بھی بھرپور سپورٹ کیا، مگر ان کو بھی ناظرین اندازہ ہے۔ ایک تو اگر وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ خود غیر اعلانیہ ہے۔ اسرائیل ایک غیر اعلانیہ نیوکلیر پاور ہے، وہ کیسے اپنے منہ سے ہمارا نام لے سکتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا ہے؟ ان کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے، ورنہ پاکستان کی کوئی ایٹمی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ پاکستان دنیا کی ایک بڑی فورس ہے، پاکستان کی آرمی کا دنیا میں ایک نام ہے، پاکستان کی فضائیہ نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کے چھکے چھوڑا دیے تھے۔ تو اسرائیل کو پتہ بھی ہے پاکستان کی پاور کا، اور جب تک ایران کو، ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں بھی ناظرین کہا تھا کہ جب تک ایران کو یہ مکمل طور پہ ختم نہیں کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی حکومت نہیں لے کے آتے، امریکی اور اسرائیلی کہ اپنی من پسند کی حکومت رجیم چینج یہاں پہ نہیں کرتے، تب تک جو ہے اسرائیل پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ بیچ میں کافی فاصلہ ہے پاکستان سے۔ اور ہاں، پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، شاہین 3 پاکستان کے پاس ہے جو 10 سے 12 منٹ میں تل ابیب کے پرخچے اڑا دے گا۔ اب پاکستان کے وہ جو پروگرام ہے، آپ جو ایران کے ساتھ آپ کی لڑائی کی جا رہی ہے اس پہ نہ جائیں۔ پاکستان کی آرمی پروفیشنل آرمی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایران کی آرمی، مگر ایران کے جو جرنیل جس انداز میں مارے گئے ہیں اور جہاں پہ جس انداز میں وہاں پہ غدار ہیں، تو پاکستان ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کی آرمی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی آرمی اتنی دور ہمارے ملک میں کیسے گھس گئی، اور پاکستان جو یہاں سے میزائلز فائر کرے گا، جس طرح انڈیا کو پتہ نہیں چلا اور 290 کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان نے BVR میزائل استعمال کر کے دشمن کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرا دیے۔ ابھی تک پاکستان، دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے، ٹیلی گراف کی رپورٹ بھی ہے کہ پاکستان نے دنیا کی جنگوں کا نقشہ چینج کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان نے واک سسٹم استعمال کیا، الیکٹرانک وارفیئر استعمال کیا، سائبر حملے ساتھ کیے، 4.5 جنریشن کے ہمارے فائٹر جیٹ تھے، اور PL-15 جو دنیا میں پہلی بار پاکستان نے آزمایا اس جنگ میں اور کامیابی سے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا، اور 4.5 کے رافیل جو ہیں، جو اس ٹائم دنیا کی زیادہ تر ممالک استعمال کر رہے ہیں، 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، وہ پاکستان نے بیچ میں 3 گرائے۔ Su-30 جو اس ٹائم پہ ایران کا بیک بون ہے، ان کے پاس تو 80 اور 90 کے دہائی کے فائٹر جیٹ ہیں، ان کے پاس MiG-29 اور 30 ہیں Su-30 رشیا کے، اس لیے یہ ایران کی طاقت کم ہے۔ پاکستان جو ہے، جس انداز میں پاکستان نے فائٹر جیٹ انڈیا کے گرائے ہیں، اس سے بڑھ کے پاکستان کے پاس جو طاقت ہے، پاکستان کی آرمی کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی میچ نہیں، پاکستان کی فضائیہ کا کوئی میچ نہیں۔ تو پاکستان دن میں تارے دکھا دے گا، مگر یہ کلیئر بات ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی دھمکیاں ہوں، اس طرح دھمکیاں ہم بھی دیتے ہیں کہ ہم کھلے جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ہر قسم مدد کرنے کو تیار ہیں، اور میرے خیال میں دنیا کے مسلم ممالک زیادہ تر سمجھ بھی رہے ہیں، مگر ایران جو مار کھا رہا ہے وہ اپنے مسلم ممالک کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ اردن، شام، عراق، وہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایران جو میزائل اسرائیل پہ مارتا ہے جواب میں، وہ اپنے مسلم ممالک میں بیٹھ کے یہودی اور جتنے بھی نیٹو ممالک ہیں اور امریکہ، وہاں پہ دفاعی سسٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ایک ایک کر کے ان کے میزائلز اور بیلسٹک میزائلز اور ان کے جو ڈرونز ہیں، جو شہید 136 ڈرونز ہیں، ان کے کافی بہترین ڈرونز ہیں، مگر ان کو چھوڑا نہیں جا رہا۔
اب اگر یہ یہاں پہ نہ گراتے، چونکہ وہ کافی دور ہے اور وہاں سے دشمن جو ہے، یہودی دشمن جو ہے اسرائیل، وہ آ کے ان مسلم ممالک میں بیٹھا ہوا ہے اور یہیں سے حملے کر رہا ہے کس پہ؟ ایران پہ۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ پھر دوست خفا ہوتے ہیں کہ یہ 56 پاکستان کو نکال کے یہ 55 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ پاکستان تو اپنی مثال میں ایک مثال ہے، پاکستان اب بھی ایران کے ساتھ کھلا کھڑا ہے، اور یہ وزیر برائے قومی سلامتی نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، تو یہ دھمکی اسی لیے دی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھل کے کھڑا ہے، حالانکہ ایران نے کئی موقعوں پہ ہمیں جو ہے دغا دیا ہے۔ بہرحال اس ٹائم اس موضوع ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں چابہار کو سی پیک کے مقابلے میں لانے والے کون تھے؟ انڈیا کی انویسٹمنٹ، اور ایران ہمارے مقابلے میں ہماری سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے اس نے چابہار کو اوپن کیا۔ اور بھی کئی طرح کے ہمارے بلوچستان میں جو بی ایل ایف کو اور بی ایل اے کو جو سپورٹ کیا جا رہا تھا، وہیں سے جو انڈین ایجنٹوں کو کی مدد کی جا رہی تھی، وہ کدھر سے کی جا رہی تھی؟ ایران سے کی جا رہی تھی۔ میں بولوں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، اور ایران کو بھی پتہ چل گیا ہے، ایران نے انڈیا کی جاسوس جو ہے اپنے ملک میں گرفتار کیے۔ آج بھی 13 بم دھماکے ہوئے، کار میں 13 کار بم دھماکے کیے گئے ہیں۔ آپ کے اپنے لوگ ملوث ہیں۔ آپ کے ملک میں راہ جو ہے آپ نے اس کو کھلی چھوٹ دی تھی، ستیہ ناش کر دیا آپ کے ملک کا۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ تو ناظرین، اب حالات ایسے ہیں کہ بڑبڑ تو بہت کرے گا اسرائیل، باتیں بھی بہت کرے گا۔ پاکستان وہ ملک ہے نہیں کہ وہ حملہ کر سکے۔ الحمدللہ ہمارا دفاع کافی مضبوط ہے، اور اگر ایک کہیں نہ کہیں جنگ پڑ گئی تو آپ دیکھیں گے یہ اسرائیل صفحہ ہستی پہ نہیں رہے گا۔ تو پاکستان اور اسرائیل کا کوئی میچ ہے نہیں، اور نہ ہی یہ میچ پڑنے والا ہے، نہ ہی ہماری ان سے جنگ ہوگی۔ مگر بہرحال اب میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی باتیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ جو ترکی کے رکن پارلیمنٹ اور اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی، انہوں نے جو بیانات دیے، اس حوالے سے ڈسکس کرنا ضروری تھا، ورنہ ہمارا اور اسرائیل کا کوئی میچ ہی نہیں ہے، نہ ہی ہماری آگے جنگ ہونی ہے، نہ ہی ہمارے تعلقات ہمارے کبھی بہتر نہیں ہوں گے، اس میں سدھار نہیں آئے گا جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا، غزہ میں جو مظالم ہیں ان کو بند نہیں کیا جاتا۔ آگے بہت سی باتیں ہیں جو پاکستان، جب تک فلسطین کو مکمل حق نہیں ملتا، پاکستان اس حق کے لیے ڈٹا رہے گا۔ مسلم ممالک کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اہم رول جو ہے وہ اس ٹائم پہ سعودی عرب کا ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں پہ پڑھا لکھا جوان جو ہے محمد بن سلمان، آپ چاہے اس کو جس نظر سے دیکھیں، باہر سے پڑھا لکھا ہے، اور پہلی بار جو وہاں پہ سعودیہ میں جو بادشاہ بیٹھا ہے، پرنس بیٹھا ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو زیادہ اندازہ ہے، وہ اپنے ملک کو بڑا آگے لے کے جا رہا ہے۔ وہ ابھی سمجھ رہا ہے، ایران کے بارے میں بھی ان کا بڑا اچھا میسج آیا ہے کہ ایران کی ہار ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ بھی اس کو اندازہ ہے کہ آج اس کا نمبر ہے، کل میرا نمبر ہے، پرسوں دوسرے کا نمبر ہے، پھر تیسرے کا نمبر ہے۔ چھوٹا سا ملک مڈل ایسٹ کا چودھری بنا ہوا ہے، اور پاکستان تو ایشیا میں ہے، پاکستان اس چودھری کو مانتا ہی نہیں ہے، اور اسرائیل کا یہی ذہن ہے کہ ہند تک جو بارڈر ہے پاکستان کا، یہ انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے، کہ یہاں تک وہ پھیلاؤ، یہ خواب وہ ذہن سے نکال لے۔ وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایران کو بھی اتنی جلدی جو ہے وہ ہڑپ کر سکیں گے۔ ہاں، وہاں پہ رجیم چینج کی بات چل رہی ہے، جو ایک خطرناک عمل ہے پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے، اور امید کرنی چاہیے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو سپورٹ ملتا رہے۔ وہاں کی اپوزیشن نے بھی رجیم چینج سے انکار کر دیا ہے، اور عوام جو اس حالت جنگ میں ہے، وہ کبھی بھی اس ٹائم پہ، اس موقع پہ کم از کم اپنے سربراہ کو نیچا نہیں کریں گے، اور جنگ میں ان کی طاقت بنیں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔